बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर आपको वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कर रहे हैं बड़े ही प्यारे, खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में जिसका नाम है बकर ईद की रौनकें। जी हाँ, बकर ईद की रौनकों का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम भी जारी और सारी है। जानवरों का एक समा बंधा हुआ है और यूं समझिए कि ईद उल अजहा आने में अब चंद ही दिन बाकी हैं, जिसे बकर ईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकर ईद कहा जाता है ईद उल अजहा को, और बड़ी ईद भी कहा जाता है। और आज हमारा ये 7वां एपिसोड है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज भी इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी इस प्रोग्राम में और जानवरों से रिलेटेड। और आज इंशाअल्लाह खुसूसन हम एक चीज़ और लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मुबारक का सफ़र इंशाअल्लाहुल करीम आज के प्रोग्राम में टुडेज स्टोरी के सेगमेंट्स में इंशाअल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप तवज्जो के साथ उसको सुनिएगा, उसको समझिएगा और इंशाअल्लाह जब आप उसको याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, आपको मज़ा आएगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम सफ़र हज सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खूब दुरूद पाक पढ़ी है। ये अय्याम बड़े ही प्यारे मुबारक अय्याम है। अहादीस में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल में इन अय्याम की बड़ी फजीलत आई है। ये जो अय्याम हैं 1 ज़िलहज से लेकर 10 तक, ये जो 10 दिन हैं, कितने दिन हैं? 10 दिन हैं। ये बड़े ही मुबारक और बड़े ही बरकत वाले दिन हैं। प्यारे बच्चों, इन दिनों को हमें गफलत में नहीं गुजारना चाहिए और कोशिश करें, जैसा कि पहले भी आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताया गया था कि जानवर हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं इन दिनों, लेकिन हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। होता यह है कि हम जानवरों के साथ लग जाते हैं, हम दीगर कामों में लग जाते हैं, हम बाहर घूम रहे होते हैं, नमाज के लिए अजान होती है, हमारा ध्यान नहीं होता, तवज्जो नहीं होती और यूं नमाज का वक्त भी कभी कभी चला जाता है। ये बहुत गलत बात है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नमाज सबसे पहले है, नमाज सबसे पहले है, उसके बाद आपके दीगर काम है। तो नमाज का जैसे ही वक्त हो सबसे पहले नमाज अदा करें। इसीलिए आपको ये भी बताया गया था कि अपने कपड़ों को भी साफ सुथरा आपने रखना है। आप देखें प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे बहाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब यूं कहेंगे कपड़े गंदे हैं मेरे। क्या है? तो अब भाई गंदे किए क्यों? एक बात तो यह है, गंदे किए, सफाई किसने रखनी है? नहीं रखनी है। साफ कपड़ों में नमाज पढ़नी है, तो जब आपको मालूम है कि आपने नमाज पढ़नी है तो आपको पता है कि आपने कपड़े अपने साफ रखने, आपने गंदे नहीं करने। और ये फिर क्लेम करना या एक्सक्यूज करना कि कपड़े गंदे हो गए, ये और भी गलत है। नमाज के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी थक गया हूं मैं तो बहुत खेला मैंने, अभी मैं थक गया हूं, ये सारे बहाने काम नहीं आएंगे। कोई बहाना नहीं सुना जाएगा आपका और कोई बहाना चलेगा भी नहीं नमाज के लिए। नमाज सबसे पहले, नमाज
سب سے پہلے ہے آپ کو تھکن ہو رہی ہے، آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، دوسروں کو، دوستوں کو پڑھوائیں، اور نماز ہماری نہ چھوٹے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز بھی نماز کی برکت سے اچھی ہو جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ خوشی بھی محسوس کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ جو پریشانیاں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے پروگرام میں ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ ہمارے ساتھ غلام طاہا بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے ہم کلام سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، اور جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، وہ نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر
میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایۂ زلفیں دوتا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت پیارے انداز میں ہمارے غلام طاہا بھائی نے ہمیں کلام سنایا۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اچھے انداز میں مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسے کلام سننے کی سعادت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اپنے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور بڑا ہی پیارا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے جس میں امان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور امان بھائی انشاءاللہ ہمیں کچھ بتائیں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سیکھنا سکھانا۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، قربانی کے عمل کے ذریعے بہت سے مقصد پورے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد تو اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری اس خوشی میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوں۔ دیکھیں، جن گھروں میں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں خوشی والی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، اور قربانی کے گوشت سے بہت سے کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں، بھنی ہوئی کلیجی، ٹکا بوٹی، کباب، بریانی وغیرہ۔ بہت سے اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے پڑوس میں اور ہمارے دوستوں میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، اور کئی لوگ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے گوشت آ جائے تو پھر کچھ اچھا بنائیں گے۔ تو بقرعید کے اس تہوار پر ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ کوشش کر کے ایسے لوگوں کے یہاں سب سے پہلے گوشت بھجوانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جن کے یہاں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں اور اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی گوشت بھجوا دیا جائے۔ کسی مسلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنی خوشیوں میں اور بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، اس سے ہماری خوشیوں میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ امان بھائی کی باتوں پر اگر آپ غور کریں، اور کرنا بھی چاہیے ہمیں، کہ بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جو ایک فیکٹ ہے، کیا ہے، حقیقت ہے۔ کیا ہے یہ باتیں؟ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو کوشش کریں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ امان بھائی نے آپ کو بتایا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ امان بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ ریکویسٹ۔ آپ کے دوست کے گھر پہ اگر قربانی نہیں ہوئی تو آپ اپنے پیرنٹس سے کیا کریں گے؟ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی وہاں جو ہے گوشت چلا جائے، پہنچ جائے، تاکہ آپ جس طرح گوشت سے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھائیں گے، اب میں نام نہیں لے رہا، منہ میں پانی آ سکتا ہے آپ کے، ٹھیک ہے، آنا چاہیے نا ویسے تو پانی۔ تو اب آپ دیکھیں پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ہمارے دوستوں کے گھروں میں بھی ہونا چاہیے نا۔ دوسرے ایسے گھر کہ جہاں پر یہ نہیں ہو رہا تو وہاں ہونا چاہیے، جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہو رہی، جن کے گھر میں گوشت نہیں ہے، تو وہاں پہنچنا چاہیے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک تو یہ احساس ہو، ٹھیک ہے، ایک یہ احساس بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ میں کھا رہا ہوں، اللہ پاک کا اس پر شکر بھی ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ملے، ٹھیک ہے، ایک تو دعا بھی کریں اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ امان بھائی نے بتایا، اپنے پیرنٹس سے کیا کہیں گے؟ آپ ریکویسٹ کر دیں گے، تو انشاءاللہ گوشت بڑھتا ہے۔ جس کے گھر میں قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت کیا ہوتا ہے؟
بڑھتا ہی ہے. ایک سمپل سی بات ہے یہ. جب بڑھتا ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کی کوشش سے اگر دوسرے کا گھر اور اس کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں, ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, تو دیکھیں اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا, اجر ملے گا اور برکتیں انشاءاللہ ملیں گی. آئیے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کر رہے ہیں ایک بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کو, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, اور بچیاں ہوں گی ہمارے ساتھ اور کچھ آپ کو سکھائیں گی اور بتائیں گی. آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے بچیاں اور عید قرباں. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. قربانی کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جس نے خوش دلی سے ثواب کو طلب کرتے ہوئے قربانی کی تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب یعنی آر ہو جائے گی. اور قربانی کرنے کی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ جس کا نام تھا بچیاں اور عید قرباں. اسی کے ساتھ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کرتے ہیں بڑا ہی پیارا سیگمنٹ. سیگمنٹ کا نام ہے ٹوڈیز اسٹوری. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ٹوڈیز اسٹوری. اور آج کی اسٹوری, جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ آج کچھ اسپیشل ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ اسپیشل ہونے والا ہے. اور آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے کہ جس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر فرمایا, اور جہاں کا سفر فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے. کتنے لاکھ سے زیادہ؟ 1 لاکھ. اور یہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہے, تاریخی سفر ہے. آئیے اس بارے میں ہم سنتے ہیں. واقعہ ہے یہ حجۃ الوداع کا. آئیے سنتے ہیں کہ یہ آخر کیا تھا اور کس طرح تھا اور یہ سفر کس طرح ہوا. تو پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد پہلا اور یہ آخری حج مبارک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج مبارک کس سال فرمایا؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو یہ جو سال تھا یہ ہجرت کا 10واں سال تھا. کون سا سال تھا؟ 10واں سال. جب آپ نے ہجرت فرمائی نا, جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کہاں چلے گئے تھے, تشریف لے گئے تھے؟ مدینہ پاک. ہجرت اسے کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تھے. تو یہ واقعہ ہجرت تھا. اور اب ہجرت کے بعد 10واں سال, ہجرت کے بعد 10واں سال, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ سال تھا کہ جب آپ نے حج فرمایا. کون سا سال تھا یہ؟ 10واں سال, ہجرت کے بعد کا. اب پیارے بچوں, ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روانہ ہونے کا اعلان فرماتے ہیں. اور پورے عرب شریف میں اس خبر کے پھیلنے کے بعد عرب شریف کے کونے کونے سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لانے لگ جاتے ہیں. اب کیسے ہی کسی کو پتا چلے کہ بھئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. واہ, اور کون نہیں آئے گا پھر. تو جہاں جہاں خبر جاتی, عرب کے جس کونے میں خبر جاتی, کونے کونے سے عرب شریف کے لوگ تشریف لے آتے. کیوں؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج مبارک ادا فرمائیں گے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں جمعرات کے دن مدینہ شریف میں غسل فرما کر پیارا سا لباس پہنا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ شریف سے حج کا سفر شروع فرمایا. اور اپنی تمام ازواج مطہرات, ازواج مطہرات سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ جی اسحاق بھائی آپ بتائیں کیا مطلب ہے ازواج مطہرات کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زوجہ. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا.
مدینہ شریف سے 6 میل، کتنے میل؟ 6 میل. 6 میل کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 10 کلومیٹر. کتنے کلومیٹر؟ 10 کلومیٹر دور ایک خاص مقام ہے مدینہ شریف سے، اور اس مقام کا نام ہے ذوالحلیفہ. کیا نام ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر یعنی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر پوری رات وہاں اسٹے فرمایا. کیا فرمایا؟ پھر غسل فرما کر خوشبو لگائی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ. کیا نام تھا؟ قصوہ. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر احرام باندھتے ہیں اور بلند آواز سے لبیک پڑھتے ہیں، اور سفر آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے، آگے کی طرف شروع ہوتا ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا. اللہ اکبر. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں جہاں میری نظر جا رہی تھی وہاں دور دور تک آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. آدمی آدمی نظر آ رہے تھے. اور کتابوں میں پیارے بچوں یہ لکھا ہوا ملتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری جو حج مبارک تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10ویں سال، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج ادا فرمایا. سبحان اللہ. خیر اب آگے چلتے ہیں، یہ سفر مبارک جاری و ساری ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ 34 ذو الحجہ. کون سی؟ 4 ذو الحجہ. 34 ذو الحجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مکہ شریف. مکہ شریف پہنچتے ہیں. فجر کی نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی. کون سا مقام ہے یہ؟ ذی طویٰ. کیا ادا فرمائی یہاں پر؟ نماز. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. تاریخ کون سی ہے؟ 4 ذو الحجہ ہے. کہاں تشریف لے کر آ چکے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 34 ذو الحجہ ہے اور مکہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور سورج بلند ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے جاتے ہیں. جب کعبہ شریف پر نظر پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی. وہ کون سی دعا ہے؟ آئیے اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. اے اللہ پاک، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے. اے اللہ پاک، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ پاک، اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگی؟ دعا مانگی. کب مانگی؟ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے. پھر پیارے بچوں ہوتا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر اسود کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں تو حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو چومنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کعبہ شریف کا طواف فرماتے ہیں. جب طواف سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کو چومنے لگے اور پھر صفا نامی پہاڑی کی طرف جانے لگے. جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. وہ کون سی آیت ہے؟ آئیے سنتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر پیارے بچوں صفا اور مروہ کی سعی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سعی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈز میں. کیا ہوتا ہے سعی کرنا؟ کون بتائے گا؟ جی صفی اللہ بھائی بتائیں. چکر لگانا. دوڑنا، چکر لگانا. یہ کیوں لگائے جاتے ہیں صفی اللہ بھائی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں. ماشاء اللہ. دیکھیں پیارے بچوں، اللہ پاک نے نیک لوگوں کی ادا کو کیا کر دیا؟ جاری و ساری فرما دیا. یہ جو سعی ہم کرتے ہیں نا، جو حاجی حج پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد جو سعی ہوتی ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہے.
تو یہ ہوتا ہے سعی کرنا. کیا ہوتا ہے یہ؟ سعی کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ چکر لگائے جاتے ہیں, دوڑا جاتا ہے. اب پیارے بچوں ہوتا یہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ کی کیا فرماتے ہیں؟ سعی فرماتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. پھر اب آتی ہے تاریخ 8ویں. کون سی تاریخ آتی ہے؟ 8ویں ذو الحجہ. کون سی تاریخ؟ 8ویں. آج کون سی تاریخ ہے؟ 7. کیا تاریخ ہے؟ 7. ابھی مغرب کے بعد کون سی تاریخ لگ جائے گی؟ 8ویں ذو الحجہ لگ جائے گی. اب ہوتا کیا ہے پیارے بچوں, 8ویں ذو الحجہ کے دن, 8ویں ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے جمعرات کا. کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعرات. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے جاتے ہیں. کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ منا. یہ وہ منا ہے جہاں پر اب خیمہ لگے گا. کیا لگے گا؟ خیمہ. اور یہ بہت بڑی خیمہ بستی لگتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے, بار بار منا میں ٹھہرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ منا میں ٹھہرنا نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8ویں ذو الحجہ کو جمعرات کے دن کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ اب منا تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں. کون کون سی؟ 8ویں کی ظہر, 8ویں کی عصر, اور پھر مغرب, عشاء اور فجر. یہ 5 نمازیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منا میں ادا فرما کر 9ویں ذو الحجہ کو, اب آ جاتا ہے 9واں دن. کون سا دن آ جاتا ہے؟ 9ویں ذو الحجہ یعنی جمعے کا دن. کون سا دن ہے اب؟ جمعے کا دن. کیونکہ جمعرات کا دن کیا تھا؟ 8ویں تاریخ تھی. اور کہاں تشریف لے گئے تھے؟ منا میں تشریف. اب 9ویں ذو الحجہ کو جمعے کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میدان عرفات کے کیا کہنے ہیں؟ میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جبل رحمت ہے. کیا ہے؟ جبل رحمت. لوگ زارو کتار اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی, استغفار کر رہے ہوتے ہیں, مغفرت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں, بخشش کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. یہ میدان عرفات کی فضیلتیں ہیں. اور یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تشریف لے جاتے ہیں؟ 9 ذو الحجہ, جمعے کا دن. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا. کس خیمے میں؟ اور اسی روز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر پیارے بچوں خطبہ پڑھا. کیا پڑھا؟ خطبہ. کس دن پڑھا؟ کون سی تاریخ ہے؟ 9 ذو الحجہ. کہاں پر ہیں؟ عرفات. عرفات میں ہیں, منا میں نہیں ہے. کہاں پر ہیں؟ عرفات میں ہیں. اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری اسلامی احکام بیان فرمائے. کیا فرمائے؟ پوری اسلامی احکام. یہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے نا, یہ بہت یوں سمجھیے ایک اہمیت رکھتا ہے. اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے ضروری احکام ارشاد فرمائے, اور مسلمانوں کو نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی منع فرمایا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر پیارے بچوں اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سننے والوں سے فرمایا, تمام سننے والوں سے جو وہاں پر موجود تھے, جو سن رہے تھے, سب سے فرمایا. کیا فرمایا؟ تم سے اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سننے والوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ پاک سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا, آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسول ہونے کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. خطبے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی. کہاں پر ادا فرمائی؟ عرفات. یاد رکھیں, دیکھیں بھولنا نہیں ہے. کہاں پر ہیں ابھی؟ عرفات میں. کون سی تاریخ ہے؟ 9, اور جمعے کا دن ہے, اور 9 تاریخ کی ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی. پیارے بچوں, اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد جبل رحمت کے نیچے سورج کے ڈوبنے تک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہو گئے. کیا مصروف, کس میں مصروف ہو گئے؟ دعا میں. کب تک؟ سورج کے ڈوبنے تک. یعنی جب تک سورج نہیں ڈوبا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رحمت کے نیچے دعا میں مصروف. سورج ڈوبنے کے بعد, یعنی جب سورج ڈوب گیا اور 9 ذوالحجہ ختم ہو گئی. 9 ذوالحجہ کیا ہوئی ہے اب؟ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے نا پیارے بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ہے یوم عرفہ ہے. کیا ہے؟ یوم آپ عرفہ. نے یوم عرفہ بھی اسے کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے اس دن کو؟ یوم عرفہ. سورج ڈوبنے کے بعد میدان عرفات سے اب 1 لاکھ سے زیادہ حاجی, کتنے لاکھ سے زیادہ؟ 1 لاکھ. کہاں پہنچتے ہیں؟ مزدلفہ میں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مزدلفہ میں. اسی جگہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں, اور پوری رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. پوری رات کیا کرتے ہیں آپ؟ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیسے رحیم اور کیسے شفیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اپنی امت کو جگہ بجگہ کیا کرتے ہیں؟ یاد فرماتے ہیں. اپنی امت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دعا فرماتے ہیں. اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں پیارے بچوں؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر ہم وہ کام کریں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہے آپ کو فالو کرنا ہے. جو آپ کیا کرتے تھے ہم نے وہ کرنا ہے, اور جس سے آپ منع فرماتے تھے اس سے ہم نے بچنا ہے. خیر, اب بات چل رہی ہے مزدلفہ کی. پوری رات آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعا فرماتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ سورج نکلنے سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے. کون سا سورج نکلنے سے پہلے؟ 10 ذوالحجہ کا سورج نکلنے سے پہلے. اور 10 تاریخ کو کیا ہوتی ہے؟ بقرعید. بقر عید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بقرعید. بقر عید ہوتی ہے. عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو جاتے ہیں مینا کے لیے. کہاں روانہ ہو جاتے ہیں؟ مینا کے لیے. دوبارہ مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اور مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرے کے پاس تشریف لاتے ہیں. کہاں تشریف لاتے ہیں؟ جمرے کے پاس. کیوں تشریف لائے ہیں؟ شیطان کو کنکریاں ماریں. شیطان کو کنکری ماریں گے. کسے کنکری ماریں گے؟ شیطان کو. اور پھر آپ کنکریاں مارتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنے ارکان حج یعنی حج کے مسائل سیکھ لو, شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ ملوں. پیارے بچوں, مینا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک خطبہ یعنی ایک بڑا خطبہ بیان فرمایا, جس میں میدان عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے دینی مسئلوں اور دینی احکاموں کا اعلان فرمایا. پھر اب ہوتے ہیں جانور قربان. کیا ہوتے ہیں؟ جانور قربان. جو ہم کیا کرتے ہیں بقرہ عید پر کرتے ہیں نا, جو قربانی کرتے ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قربانی فرماتے ہیں. جانوروں کو قربان فرماتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے. کتنے؟ 100. کتنے؟ 100 اونٹ یعنی 100 اونٹ. کچھ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمایا, اور باقی جانور کو قربان کرنے کی ذمہ داری مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دے دی. قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا. کیا کروایا؟ تو پیارے بچوں, کن سے حلق فرمایا؟ یہ یاد رکھنے والی باتیں دیکھیں. آپ کو پتا, آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ پھر
حضرت معمر بن عبداللہ کون ہے؟ حضرت معمر بن یاد رکھنا عبداللہ. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے حج کے دن حلق فرمایا، یعنی حج کے موقع پر حلق فرمایا، وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حلق کروانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی صفی اللہ بھائی بتائیں گے. بال کٹوانا. بال کٹوانا، ٹھیک ہے، کچھ لیکن صحیح نہیں ہے ابھی فل جسے کہتے ہیں. جی شاہ صاحب. گنجے ہونا. گنجے ہونا. آپ گنجے ہوئے ہیں؟ اچھا ہوئے ہیں آپ گنجے. چلیں وہ شاہ صاحب گنجے ہوئے ہیں. اس کا ایک اور لفظ ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ صحیح جواب آپ کا صحیح ہے، لیکن ایک اور لفظ ہے سر منڈوانا. کیا ہوتا ہے؟ سر منڈوانا. سر منڈوانا. تو حلق کسے کہتے ہیں؟ سر منڈوانے کو. تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق فرماتے ہیں. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے حلق فرمانے کے بعد. سبحان اللہ. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم جیسوں کے لیے تو مزیدار باتیں ہیں. کون سی باتیں ہیں؟ مزیدار باتیں. اور آج بھی یہ جو بات آگے بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بات مطلب آپ چلیں پہلے سن لیں کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ حلق فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ بال مبارک کچھ بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیتے ہیں. کنہیں دیتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ. اور باقی منہ مبارک جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ مبارک کہتے ہیں. یعنی بال مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. فیضان عام ہو گیا اور وارے نیارے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ وارے نیارے ہو وارے نیارے ہو گئے نا. فیضان ہی فیضان، برکتیں ہی برکتیں، منہ مبارک. اور وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک. جس کے پاس تشریف لے آئیں تو اس کی تو پھر برکتیں ہی الگ ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ منہ مبارک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیتے ہیں، اور کچھ منہ مبارک جو بچتے ہیں باقی وہ تقسیم فرمانے کا حکم فرماتے ہیں. پیارے بچوں، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف تشریف لاتے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف فرماتے ہیں. پھر زمزم شریف کے کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف پیش کیا، یعنی آپ زمزم شریف پیش کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ فرما کر کھڑے کھڑے زمزم شریف پھر آپ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر واپس آپ مینا شریف تشریف لے جاتے ہیں اور 12 ذوالحجہ تک مینا میں ٹھہرے رہتے ہیں. 12 ذوالحجہ تک مینا میں ٹھہرے رہتے ہیں. 13 ذوالحجہ کون سی تاریخ آ گئی ہے؟ 13 ذوالحجہ. اب کون سا دن ہوگا بتائیں؟ اب آپ سوچ کے بتائیں کون سا دن ہوگا 13 ذوالحجہ؟ 9 ذی الحجہ کو تھا. جلدی بتائیں. جی اسحاق بھائی کو دیں. منگل کا دن ہے. جی ہاں 13 ذوالحجہ منگل کا دن. اب منگل کا دن آ گیا ہے اور 13 ذوالحجہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مینا سے روانہ ہو جاتے ہیں. مینا سے روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں محسب نامی جگہ پر پوری رات اسٹے فرماتے ہیں اور صبح کو فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا فرماتے ہیں اور طواف وداع کیا فرماتے ہیں؟ طواف وداع. طواف وداع کیا فرماتے ہیں؟ طواف وداع. یہ ایک خاص قسم کا طواف ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ جب آپ سیکھتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے طواف وداع. ٹھیک ہے. تو آپ طواف وداع یعنی آخری طواف کر کے پھر مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج مبارک کا مختصر سا سفر شریف اور واقعہ مبارک. مزہ آیا آپ کو؟ جی. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جب بھی کریں تو مزہ ہی مزہ آتا ہے. اور یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو پہلے کہ حج مبارک کا سفر کس طرح آپ نے فرمایا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو پیارے بچوں اب باری ہے آپ سے سوال کرنے کی. یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹل کتنے حج فرمائے، حج مبارک ادا کیے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ بتا دیں گے آپ؟ 1. کتنے حج فرمائے؟ 1. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے صحابہ کرام تھے حج کے سفر میں، سفر حج میں؟ ایک منٹ
پوچھتے ہیں آپ بتائیں. 1 لاکھ سے بھی زیادہ. 1 لاکھ سے بھی زیادہ. یعنی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت موجود تھے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبارک ادا فرمایا, اور ان لوگوں نے بھی یعنی صحابہ کرام نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج مبارک ادا فرمایا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جس کا نام تھا ٹوڈیز اسٹوری. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ بتایا, اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں تو آپ سیرت رسول عربی اور سیرت مصطفیٰ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اس پروگرام کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں, دوبارہ آپ سن سکتے ہیں, تو آپ کو مزید پکا اور پختہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب ہم شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے نیکی کی دعوت. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید ہے بقرعید. اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس کی مدد سے مجھے نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ملتی ہے. دیکھتے ہیں آج کون سی نیکی کرنے کا موقع اللہ پاک مجھے عطا فرماتا ہے. ایسے پیارے پیارے ہیں سیگمنٹس, بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. صلح کروانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیل بھائی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا ایک ضروری کام کے سلسلے میں. جی کہیے کیا کام ہے؟ مجھے پتا چلا آپ کی اور رضا بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی اور آپ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. جی ایسا ہی ہے, انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا. لاد بھائی یہاں آنے سے پہلے میں رضا بھائی سے جا کر ملا تھا, اور یقین مانیے میں ابھی کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. ضروری یہ نہیں کہ غلطی کس کی تھی, اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. کیا مطلب؟ ولایت بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدائی یعنی ناراضگی اختیار کرے. تو اس حدیث شریف کے مطابق کسی کا بھی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. لڑائی چھوٹی ہو یا بڑی, لیکن ہر لڑائی میں غلطی دونوں جانب سے ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کم ہوتی ہے اور کسی کی زیادہ. تو بہتر یہی ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کی تمام غلطیاں معاف کر کے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور گلے مل کر ایک دوسرے سے صلح کر لیں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اور صلح بہتر ہے. ولایت بھائی میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دل سے معاف کیا. رضا بھائی میں نے بھی آپ کو اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کیا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے اور نفرتوں کو ہمارے دل سے نکال دے. آمین ثم آمین. تو پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو باتیں سکھائی گئی ہیں, جو باتیں بتائی گئی ہیں, اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. محمد حمزہ اتاری ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن بڑی پیاری ان کی آواز ہے. آئیے ان سے ہم کلام سنتے ہیں. جی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خوش روی اچھی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگے.
खुश रवि अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में हमारे हमजा भाई ने कलाम सुनाया, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। तो आइए प्रोग्राम में एक्टिविटी शामिल करते हैं, और इस एक्टिविटी का नाम है कलरिंग एक्टिविटी। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है कलरिंग एक्टिविटी। कलर करेंगे। आपके सामने देखें, आप दो बोर्ड नजर आ रहे हैं, और अब करना क्या है, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपने यहाँ ढूंढना है, और ढूंढेंगे किस तरह के वर्ड को आप हाईलाइट करेंगे, और जब आप सारे वर्ड को हाईलाइट कर देंगे तो आपका सेंटेंस एक तरह से वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल और पूरा हो जाएगा। तो आपने अच्छे अंदाज में करना है। 30 सेकंड का वक्त होगा। कितने सेकंड का वक्त होगा? सिर्फ 30 सेकंड आपके पास होंगे। सबसे पहले हम बुलाएंगे दो बच्चों को। किसको बुलाएंगे? दो बच्चों को। और वो दो बच्चे हैं, एक आप आ जाए, पेन शर्ट वाले जी, आप आ जाए। ठीक है, आ जाए, आप आ जाए, जल्दी आ जाए। चलो, अच्छा, आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा और आपको भी एक सेंटेंस दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मार्कर निकालें, दोनों जल्दी से निकालें। ऑरेंज कलर का मार्कर निकालें। निकाल लिया आपने? ऑरेंज कलर का निकालें मार्कर। पूरे वर्ड पर करेंगे, दिखाएं। ये जो है ना वर्ड, आप बताओ क्या करोगे। देखो, ये है ना, ये वर्ड नजर आ रहा है, तो इस पर पूरे पे फिल नहीं करना आपने, लेकिन सिर्फ इस वर्ड पे करना है। ये पूरा वर्ड आपका कलर होना चाहिए, जो भी वर्ड आएगा पूरा वर्ड कलर होना चाहिए, और अच्छे अंदाज में, कहीं पर गैप नजर ना आए। तो आपका जो सेंटेंस है ना, आपने कलर करना है, आपने ढूंढना है जानवरों से प्यार करें। जानवरों से, अब आप देखें यहाँ पर जानवर कहाँ लिखा हुआ है, जानवरों और प्यार और करें, जानवरों से प्यार करें। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो है, आपने करना है किसी को तकलीफ ना दें, किसी को तकलीफ ना दें। आप दोनों का वक्त शुरू होता है, अब शुरू हो जाएं। 30 सेकंड है आपके पास। जानवरों से प्यार करें, आगे करें, जल्दी करें। जानवरों से प्यार करें, किसी को तकलीफ ना दें, जल्दी करें। 15 सेकंड रह गए हैं। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1। वाह भाई वाह, दोनों का हो गया, जबरदस्त। आप दिखाएं, किसी को तकलीफ ना दें, जबरदस्त। यहाँ तो अच्छा हुआ है कलर। ठीक है, किसी को तकलीफ ना दें। यहाँ क्या किया आपने? जानवरों से प्यार करें। किसका अच्छा लग रहा है कलर? उनका अच्छा लग रहा है। ये वाले कह रहे हैं उनका, ये वाले कह रहे हैं उनका। ये क्या हो रहा है? आप यहाँ का भी देख लें, आपको मना किसी ने नहीं किया, आप यहाँ का देख लें। अब बताएं किसका अच्छा लग रहा है? चले भाई, ज्यादातर क्या बच्चे कह रहे हैं कि इनका थोड़ा अच्छा खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह आपने किया भी है, और वर्ड भी ज्यादा थे। आपने भी बहुत अच्छा किया है, आपने भी बहुत अच्छा किया है। बस थोड़ा सा आपका लेट हो गया, आप करें में ना, देखें ये थोड़ा सा वाइट रह गया। चलें, कोई बात नहीं, आप दोनों बैठ जाएं, जल्दी करें। अब हम एक और राउंड करते हैं, और अब हम दो बच्चों को बुलाएंगे, खास बच्चों को। चलें, एक तरफ शाह साहब होंगे और एक तरफ हमारे सफीउल्लाह भाई होंगे। आ जाए जल्दी से। ये हमारे प्रोग्राम की जीनत क्यों है? क्योंकि माशाल्लाह शाह साहब, सफीउल्लाह भाई माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम के पैनलिस्ट भी हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। ठीक है शाह साहब, आपको पता है करना क्या है दोनों को। हम इसमें हार जीत नहीं करेंगे, क्योंकि शाह साहब तो वैसे ही जीते हुए सैयद साहब हैं सफीउल्लाह भाई, आप भी यही एडमिट करेंगे और एग्री करेंगे। तो अब कोई हार जीत नहीं, ये है कि देखते हैं जल्दी और अच्छा कौन करता है। बस हमने क्या देखना है, जल्दी और अच्छा कौन करता है। मार्कर निकाल लें आप दोनों, डार्क ग्रीन कलर के।
شاہ صاحب آپ کے لیے سینٹینس ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. 2 منٹ رک جائیں. اچھا جی صفی اللہ بھائی آپ کے لیے سینٹینس ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اوکے ہو گیا؟ اوکے ہو گیا؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. کسی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس. یہ 30 سیکنڈ کا ٹائم نہیں تھا, 1 منٹ کا ٹائم تھا یہاں پر, کیونکہ تھوڑا بڑا جملہ ہے نا سینٹینس. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی, ہاتھ جلدی جلدی ہل رہے ہیں, بورڈ بھی ہل رہا ہے. 10 سیکنڈ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس اسٹاپ. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ یہ ہوا کیا؟ دکھائیں. یہ دیکھیں یہ کیا کیا ہے صفی اللہ بھائی نے. مسلمان. ٹھیک ہے, مسلمان کہاں ہیں آپس؟ یہ تو کیڑے مکوڑے ہو گئے تھوڑے تھوڑے. چلیں کوئی بات نہیں. مسلمان آپس میں کہاں؟ یہ رہا میں. ٹھیک ہے, یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا. آپس میں بھائی بھائی ہیں, یعنی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے جلدی جلدی. تھوڑا سینٹینس بڑا تھا لیکن چلیں اب آتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب مجھے, یہ بہت اچھا کیا ہے. دعوت, یہ بھی صحیح ہے, گڈ ہے. اسلامی, مجھے دعوت اسلامی, یہ بھی تھوڑا سا اس میں رہ گیا ہے. سے, یہ بھی اچھا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کچھ کیڑے چل گئے, کچھ چل گیا بھائی. کچھ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں پینسل آئی تھی تو مجھے دعوت اسلامی سے پیار. اچھا شاہ صاحب کا ہے بھی رہ گیا ہے. چلیں بھائی, کلر تو وہاں بھی تھوڑا سا رہا ہے, کلر یہاں بھی تھوڑا سا رہا ہے, اور ہار جیت ہم نے کرنی نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ صفی اللہ بھائی نے ماشاءاللہ اچھی محنت کی, شاہ صاحب نے بھی بہت اچھی محنت کی. دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ دونوں تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی بھی الحمدللہ مکمل ہوئی. کل پھر انشاءاللہ الکریم حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, صرف کڈز مدنی چینل دیکھنا ہے. انشاءاللہ بہت سارا علم دین حاصل ہوگا, ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, سیگمنٹس بھی ہوں گے. اللہ پاک ہمارے لیے ان پروگرام کو ذریعہ نجات بنائے اور بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا